बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात-ए अक़दस के लिए है और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन अशरफुल अंबिया अफ़ज़लुल अंबिया सरदारुल अंबिया इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस पर हो। तो करोड़ों रहमतें नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबाए किराम पर, बुज़ुर्गाने दीन पर, ताबिईन, तबा ताबिईन पर, जिनकी बदौलत आज दीन इस्लाम हम तक पहुँचा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा बार शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमारी ज़िंदगी में ये अजीम शान दिन जुम्मत मुबारक देखना नसीब फरमाया। दुआ है खालिक़े कायनात से, मालिके कायनात से, रहमतुल लिल आलमीन के महबूब से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक और मुहतरम और मुक़द्दस दिन के सदक़े तमाम उम्मते मुहम्मदिया पर अपना खुसूसी फज़ल करम और रहम फरमाए। आमीन। हम खुश नसीब हैं कि ज़ुल्हज का पहला जुमा मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें देखना नसीब फरमाया। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये ज़ुल्हज के पहला अशरा जिस तरह रमज़ान मुबारक का हर अशरा मुक़द्दस मुहतरम रहमतों वाला है, इसी तरह ये ज़ुल्हज के महीने का पहला अशरा भी बड़ी बरकत और रहमत वाला है। इस अशरे की फजीलत, इस अशरे की अहमियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के 30वें पारे की सूरह फजर में बयान फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 30वें पारे की सूरह फजर में इरशाद फरमाया, वल फज्रि व लयालिन अश्र, कि मुझे ज़ुल्हज के महीने की जो पहला अशरा है उसके होने वाली सुबह की कसम। सुभान अल्लाह, कि ज़ुल्हज के महीने की जो पहले सुबह होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कसमें खा रहा है। अब देखें रब्बुल आलमीन को कसम खाने की क्या जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसम खाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि वो अपने महबूब की उम्मत को इस अशरे की अहमियत बताना चाहते हैं कि जिस अशरे की, जिस दिन की, जिस वक़्त की, जिस लम्हे की मैं रब्बुल आलमीन कसमें खा रहा हूँ, वो लम्हा, वो अशरा इंतहाई ही फजीलत वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इरशाद फरमाया, वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़्क़ि वल वतर वल लैलि इज़ा यस, और इस मुबारक अशरे की रातों की कसम। तो इस मुबारक अशरे की सुबह भी, दिन भी और रात भी अल्लाह की रहमत लूटने का जरिया है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो मुबारक महीना ज़ुल्हज का महीना बड़ी बरकतों वाला, रहमतों वाला, फजीलत वाला और ये सब्र और शुक्र का महीना है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुक्र और सब्र को ज्यादा अहमियत दी है और शाद फरमाया कि जो बंदा मेरी रज़ा के लिए शुक्र और सब्र करेगा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, दूसरी इबादत करने वालों को तो सवाब मिलता है, लेकिन जो बंदा सब्र और शुक्र करेगा उसे रब रहमान मिलता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जो बंदा ये चाहे कि मुझे रब रहमान मिल जाए, मैं और आप इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, कुर्बानी देते हैं, इसलिए कि हमें अल्लाह की रज़ा मिल जाए। तो अल्लाह कहता है जो बंदा सब्र करता है। अब इस महीने का सब्र के साथ किस तरह मुशाबा कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में दो इबादतें ऐसी हैं जो किसी और महीने में नहीं हैं। एक ज़ुल्हज के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक फरीज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हम पर फर्ज किया है, हज वाली इबादत, वो इस महीने के अलावा और किसी महीने में नहीं है। और दूसरी मकबूल इबादत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ी पसंद है वो कुर्बानी है। ये कुर्बानी वाली इबादत भी किसी और महीने में नहीं हो सकती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो दो इबादतें हमें इस महीने में मखसूस अदा फरमाई हैं, वो उनका तल्लुक इस मुबारक महीने के पहले अशरे के साथ ही है।
تو یہ اللہ رب العزت کا کروڑواں بار شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ عظیم الشان اشیاء دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ اس مہینے کے پہلے عشرے کا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ایک دن کا روزہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکھنا، 1 سال آنے والا اور 1 سال جو گزر گیا ہے، ان 2 سالوں کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہوئی کہ جس سال میں نے اس عشرے کے روزے رکھے تو میں اپنے یاروں اور دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ بھئی جو سال آنے والا ہے اس سال سے میں مر نہیں سکتا۔ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے ابو ہریرہ اتنا دعویٰ موت کا تو کسی کو پتا نہیں؟ کہا واقعی موت کا کسی کو پتا نہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اس ایک دن کا روزہ رکھے گا وہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو مجھے پر امید ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ اس سال میں مر نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ شکر کا مہینہ ہے، اور جو بندہ اس مہینے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گا، اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا وَاشْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرے گا میں اس کا ذکر بلند کروں گا۔ آپ دیکھیں وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا اللہ رب العزت ذکر کرے۔ مائے دنیا کے اندر تو وہ بندہ خوش نصیب ہے جو اللہ کا ذکر کرے، لیکن وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا اللہ عرش پر ذکر کرے۔ تو میں اور آپ اگر یہ چاہیں کہ اللہ ہمارا عرش پر فرشتوں کے سامنے ذکر کرے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو کوئی مصیبت پریشانی، اب حج جو ہے یہ بڑی مشقت والی عبادت ہے، جن بندوں نے کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا، اللہ رب العزت کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت اور روضہ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہ کتنی مشقت والا جو عبادت اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہے، یہ مشقت والی عبادت کرنے کے بعد جو بندہ صبر کرے گا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو بندہ کسی بھی وقت کے اندر اللہ رب العزت کو کوئی نقصان پہنچائے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے اور مصیبت کے عالم میں وہ بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو اس سے بھی بہتر جزا عطا فرمائے گے۔ اب یہ شکر اور صبر کی یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امہات المؤمنین ہیں، ان سے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اخیر میں نکاح کیا تھا۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے خامد جو اللہ کے محبوب سے پہلے تھے وہ بڑے ہی نہایت اور ادب والے اور نہایت ہی دینی مزاج والے تھے، اور اللہ رب العزت نے ہم دونوں میاں بیوی کے اندر بہت پیار اور محبت اور اتفاق اور سلوک رکھا تھا، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ جس طرح کا میرا شوہر ہے پورے مدینے میں اللہ کے محبوب کے سوا کسی اور کا شوہر نہیں ہے، اور اتنی وہ دینی مزاج والے اعلیٰ اخلاق والے مسجد نبوی میں جب یہ اللہ کے محبوب سے کوئی بات سن کر آتے تھے نا تو آگے مجھے ضرور بتایا کرتے تھے، جو بھی حدیث جو بھی اللہ کے محبوب کا فرمان سنتے وہ مجھے گھر میں آگے بتاتے، میں اسے یاد کرتی اور جہاں تک ہو سکتا اس پر عمل کرتی۔ ابو سلمہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے اپنے خامد سے پوچھا کہ آج تو بڑے خوش ہو یا آج کون سے اللہ کے محبوب کا فرمان سن کے آئے ہو؟ سلمہ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ میرے شوہر نے کہا کہ سلمہ آج میں نے ایک ایسی حدیث اللہ کے محبوب سے سنی ہے، اگر میں اور آپ اس پر عمل کر لیں تو یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ سلمہ نے کہا کہ ایسی کیا حدیث سن کے آئے ہو؟ تو ابو سلمہ نے کہا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کا کوئی نقصان ہو جائے
اور وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس نقصان کے بدلے مجھے اس سے اعلیٰ چیز عطا فرما۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ضرور اللہ اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ میں سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ بات اپنے پلے باندھ لی، اور جب بھی میرا کوئی نقصان ہوتا، حتیٰ کہ میرے چراغ کے اندر تیل بھی ختم ہو جاتا اور تیل کی کمی کے بعد چراغ بجھ جاتا، تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا شوہر ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ اب وہ فوت ہوئے تو میرے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی کہ ام سلمہ تمہارا خاوند تمہارا شوہر فوت ہو گیا۔ تو مجھے اللہ کے محبوب کی وہ بات یاد آ گئی، تو میں نے اسی وقت پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ مجھے اس سے بہتر اجر اور صلہ عطا فرما۔ اور ساتھ ہی میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ابو سلمہ سے زیادہ نفیس، زیادہ ایماندار، زیادہ سچا، اخلاق والا اور اچھے عمل والا مجھے کوئی اور شوہر نہیں مل سکتا۔ لیکن ساتھ ہی میرے دل و دماغ نے گواہی دی کہ ام سلمہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے محبوب کے فرمان کے ساتھ ٹکراؤ کر رہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی مصیبت کے بعد یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العزت اس کو اچھا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ خاوند کے فوت ہونے کے بعد ام سلمہ فرماتی ہے میری عدت کے دن گزرے، ابھی میرے عدت کے دن گزرے، چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے نکاح کی آفر آ گئی۔ تو میرے دل کے اندر میرا ایمان اور زیادہ تازہ ہو گیا کہ واقعی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کوئی بندہ صبر کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو بھی اچھی اور اعلیٰ جزا عطا فرماتے ہیں۔ تو ابو سلمہ فوت ہوئے تو جب میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ساتھ ہی میں نے اللہ سے دعا کی، تو وہ ابو سلمہ تو مدینے کے چند بندوں سے زیادہ افضل تھے، لیکن جو اللہ نے مجھے صلہ عطا فرمایا، جو اجر عطا فرمایا، وہ ساری کائنات کے مردوں سے بھی افضل تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے نکاح میں قبول فرما لیا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَاصْبِرْ إِنَّ الصَّبْرَ، کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا ساتھ دیتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحابیہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی اور صحابیہ میاں بیوی تھے، دونوں کے درمیان بڑا پیار اور اتفاق اور سلوک تھا، اور یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور مرید بھی تھے۔ اور جو بیوی تھی اپنے خاوند کی بڑی فرما بردار تھی۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ خاوند کو آدھی رات کے وقت پیاس لگی اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ بھائی میرے لیے پانی کا مٹکا لے کے آؤ، پانی کا گلاس لے کر آؤ۔ اس وقت پیالے کے اندر پانی دیا کرتے تھے۔ وہ صحابیہ اٹھی اور اپنے شوہر کے لیے پانی کا پیالہ بھر کے لائی۔ جب بھر کے لائی تو خاوند سو چکا تھا، تو بیوی اتنی فرما بردار تھی کہ اپنے خاوند کے سہانے پانی کا پیالہ لیے ساری رات کھڑی رہی۔ اب صبح صحابی کی تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ رات کو کہیں کسی وقت کسی لمحے کسی پہر میری آنکھ کھلی تھی، میں نے اپنی بیوی کو جگا کے پانی مانگا تھا۔ یہ اتنی صابر اور شاکر تھی، یہ اتنی فرما بردار تھی کہ اپنی نیند کو میرے پانی پر قربان کر دیا۔ وہ صحابی اٹھے اور اٹھ کے اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں تیرے اس عمل پر تجھ سے بڑا راضی ہوں، آج تو مجھ سے مانگ، تو مجھ سے جو بھی مانگے میں تجھے وہ دوں گا۔ اور یہ ایسی بات ہے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے اس طرح کا وعدہ کر لیتا ہے تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس صحابی نے وعدہ کر لیا کہ آج کے دن جو تو مجھے اس کے بدلے میں مانگے گی تجھے عطا کروں گا۔ وہ صحابیہ کہنے لگی کہ اللہ کے بندے اپنی بات پہ تو پکا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پکا ہوں۔ کہا اچھا اس افراد کے بدلے تو مجھے طلاق دے دے۔ اب وہ صحابی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ اتنی فرما بردار بیوی، اتنا پیار کرنے والی بیوی، اتنا چاہنے والی بیوی، اور اپنی نیند میرے پانی کے ایک نقطے پر قربان کرنے والی، ایک پیالے پر قربان کرنے والی مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ اور یہ میں تقاضا اس سے وعدہ بھی کر چکا ہوں۔ اس نے تقاضا کیا کیا؟ صبح سفر فجر کی نماز پڑھی تو صحابی بڑا پریشان، بھوک بھی نہ لگی، پیاس بھی نہ لگی،
تو کہنے لگے کہ اللہ کی بندی یہ تو کیا کہہ رہی ہے، ہمارا اتنا پیار ہے، ساری اتنی عمر گزر گئی، ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے، 22 سال ہو گئے، آج تک ہمارا جھگڑا بھی نہیں ہوا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ہیرو جیسی اولاد دی ہے، یہ تو مجھے کس بات کا تقاضا کر رہی ہے؟ میں تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ بھی پورا کروں گا، لیکن تو میرا قصور تو بتا۔ کہا بھائی وعدہ قصور تو میں نہیں بتاؤں گی، لیکن تم نے وعدہ کر دیا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ تو صحابی کہنے لگا کہ بھائی میں اس طرح وعدہ پورا نہیں کروں گا، صبح فجر کی نماز پڑھ کے جب سورج نکلے گا تو ہم دونوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے اور اپنا سارا قصہ اور ماجرا سنائیں گے، پھر اللہ کے محبوب جو فیصلہ کر دیں میں وہ دل و جان سے قبول کروں گا۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اب دن چڑھا، جب سورج نکلا تو وہ دونوں میاں اور بیوی گھوڑے پر بیٹھے اور چل دیے مدینے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ابھی مدینہ سے تھوڑی دور پیچھے تھے کہ گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ شوہر کو صحابی گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا اور اس کو سر پر بھی چوٹ لگی، زخمی ہو گیا۔ زخمی حالت میں جب شوہر کو دیکھا بیوی نے تو بیوی کہنے لگی کہ میں اپنے اس تقاضے سے پیچھے ہٹتی ہوں، چلو گھر واپس چلو، میں تجھ سے طلاق کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ تو وہ شوہر کہنے لگا بھائی نہیں، اب تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ضرور جائیں گے، اب بتا پہلے تو اتنا مجھے مجبور کر رہی تھی، اب اچانک ہی کیوں تم نے فیصلہ بدل لیا؟ تو وہ صحابیہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پورا یقین تھا، لیکن تجھے دیکھ کے میں پریشان رکھتی تھی۔ کبھی اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ کہا ہماری شادی کو 20 سال 22 سال ہو گئے، جب کی میں تمہارے گھر میں آئی ہوں آج تک میں نے کوئی تمہارے اوپر مصیبت آئی ہوئی نہیں دیکھی، اور اللہ کے محبوب کا یہ فرمان ہے کہ جس بندے کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے وہ سمجھ لے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اور جو بندہ دنیا کے اندر مصیبتوں میں گرا رہے، پریشانیوں اور بیماریوں میں گرا رہے، وہ یہ سمجھ لے اور جان لے کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت اس پر نازل ہو رہی ہے۔ اور میں 22 سال سے دیکھ رہی ہوں، نہ تمہیں کوئی چوٹ لگی، نہ تمہیں کوئی بیماری آئی، نہ تمہیں گھر کوئی فاقہ ہوا، نہ کوئی پریشانی ہوئی، تو مجھے یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ کہیں اللہ رب العزت تم سے ناراض تو نہیں۔ اگر اللہ تم سے ناراض ہے تو میں تمہاری بیوی ہوں، اللہ کا عذاب اور غضب میرے اوپر بھی آئے گا، تو اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ آج تم گھوڑے سے نیچے گرے ہو، تمہیں چوٹ لگی ہے، تم زخمی ہوئے ہو، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات تم سے راضی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جس بندے کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں، کہ فرعون 500 سال تک اللہ رب العزت نے فرعون کو مہلت دی تھی، اور یہ فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اور ابن کثیر نے ایک ایسی بات لکھی ہے کہ میرے بھی روتے کھڑے ہو گئے کہ 200 سال تک فرعون ننگے پاؤں کانٹوں کے اوپر چلتا رہا، 200 سال ننگے پاؤں کانٹے کے اوپر کانٹوں کے اوپر چلتا رہا، اور ایک کانٹا بھی اس کے پاؤں کو نہیں چھپا۔ فرشتوں نے طلب کر کہا کہ اللہ یہ ننگے پاؤں کانٹوں کا کیا ہے؟ اللہ نے کہا چھوڑو، میں نے اسے مہلت دے دی ہے، جب میں اسے پکڑوں گا تو پھر اللہ نے فرمایا ان ربک لشدید، کہ جب میری پکڑ ہوگی تو پھر اتنی شدید ہوگی کہ قیامت تک مسلمان آنے والی جو میری امت جو قوم ہوگی، جو میرے بندے ہوں گے، ان کے لیے یہ عبرت کا نشان بنے گا۔ تو 500 سال اللہ رب العزت نے فرعون کو مہلت دی، 200 سال فرعون ننگے پاؤں کانٹوں پر چلتا رہا، لیکن ایک بھی کانٹا نہ چھپا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مومن کو جو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے وہ اللہ رب العزت اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اکثر سناتا رہتا ہے کہ جو بندہ ایک دن بخار کے اندر مبتلا رہتا ہے، اللہ رب العزت 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ صبر اور شکر اتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے کسی مصیبت کے اندر، اللہ رب العزت خود اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جس کا اللہ ساتھی بن جائے اس کو نہ اس دنیا میں کوئی غم ہے، نہ پریشانی ہے، اور نہ ہی اگلے جہان میں کوئی پریشانی ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے آج ہر بندہ واقف ہے، بہت بڑے امام گزرے ہیں، فقہ کے بھی بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور حنفیہ جو مذہب ہے، یہ فرقہ ہے، یہ ان کو مانتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد موت ہو گئے، تو ایک بندہ آیا دروازے پر دستخط دی،
امام اعظم ابو حنیفہ باہر نکلے تو کہا جی حکم، کہا جی میں نے سنا ہے تمہارے باپ بہت ہو گئے ہیں، 6 مہینے ہو گئے جی میں تمہارے باپ بہت ہو گئے 6 مہینے ہو گئے. کہا میں نے سنا ہے آپ کی والدہ جوان ہے اور وہ بالغ اور عاقل ہے، میں تمہاری والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب امام اعظم ابو حنیفہ جن کے لاکھوں کی تعداد میں مریدین ہیں، ان کے دروازے پر ایک ادنا سا بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے میں تمہاری ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ماں کی عمر اس وقت 90 سال تھی. وہ بندہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو ذہنی طور پر اپسیٹ کرنے اور ان کا صبر آزمانے کے لیے آیا تھا کہ میں نے سنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں بہت بڑا صبر ہے، وہ صبر کا پیکر اور مجسمہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی بات کو سنا اور کہا کہ میری ماں عاقلہ ہے، بالغہ ہے اور سمجھ اور بوجھ رکھتی ہے، تو تم ادھر ٹھہرو، میں اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی. امام اعظم ابو حنیفہ یہ بات کہہ کے پڑھنے ہی تھے کہ پیچھے سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی تو وہ بندہ اسی وقت گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا. تو وہ بندہ کسی کو خواب میں ملا اور کہہ رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے صبر نے مجھے مار دیا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے صبر نے ایسا اس کو یہ تکلیف دی. امام اعظم کہتے ہیں اگر میں اس بات کا بدلہ اس سے لیتا، غصے کے اندر آ جاتا، اس کو 2 تھپڑ مار دیتا، اس کو گالی گلوچ نکال دیتا، اس کا سر پھوڑ دیتا، اس کا بازو توڑ دیتا، لیکن میں نے صبر کیا اور صبر کا اللہ نے مجھے یہ صلہ دیا کہ میری جگہ اللہ نے بگا دیا. تو یہ اس بات کی گواہی اور شہادت ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بات کو سہ جائے، برداشت کر دے، اللہ رب العزت اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت اس مبارک اور محترم مہینے کے صدقے ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمتیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہیں اللہ رب العزت اس نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مبارک اور محترم اور مقدس مہینے کی جتنی بھی مقبول عبادتیں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور جو دعائیں ادھر مانگ رہے ہیں، الہ العالمین سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب حاجیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادات کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فرمایا کہ قربانی کا جانور بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو. نقص ایسا نہ ہو کہ دیکھنے سے پہلے ہی نظر میں نقص نظر آ جائے، ایسا کوئی نقص والا جانور اس کی قربانی جائز نہیں ہے. کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، ایک ٹانگ سے لنگڑا ہو، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو جسم پر، اور ایسا نشان زخم کا ہو جو پہلی نظر میں نظر آ جائے، جو بائیں نہ چکتے ہو. ہاں جی، جنہیں صحت مند ہو جاتے ہیں اور جن کو کوئی بیماری پریشانی لاگت نہیں ہے ان کی قربانی جائز ہے. اگر کوئی بیمار ہے جانور اور انتہائی لاغر ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر آپ جانور لے آئے ہیں، آپ کے گھر میں بیمار ہو گیا ہے تو آپ اس کا علاج کروائیں، اور ہو سکے تو جہاں تک ہو سکے اس کا علاج کروائیں. اگر وہ لاغر اور صحت مند نہیں ہوتا تو پھر اس کے بدلے دوسرا جانور لا کے ذبح کرنا آپ پر واجب ہے.